100 अरब रुपए का टीका लगाया गया। 100 अरब? ये क्यों अमेरिका के दौरे हुए थे? ये प्लानिंग हो रही थी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 20% ऑयल में इंक्रीज किया है। 25 करोड़ अवाम का तेल की कंजम्पशन 28 दिन की, तो इनके पास स्टॉक लेवल था। नेतन्याहू ये वो बंदर है, इसने अभी तक 8 अमेरिकन प्रेसिडेंट को खिलाया है गोद में। इन्होंने अर्जेंटीना से खुद प्लांट एटम बम का ला के दिया ईरान में और तेहरान में लगवाया। अब ये कहते हैं ईरान एटम बम बना लेगा। और भाई प्लांट तो खुद आपने इंस्टॉल किया था। 57 इस्लामी मुल्क हम चूड़ियां पहन के बैठे। अब नाए हरमज पे कब्जा इतना आसान नहीं है। 10 करोड़ ईरानी शहीद करने पड़ेंगे। आप ईरानियों को कैसे देखते हैं इस जंग में? ये पाकिस्तान थोड़ा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम हर चीज दांव पे लगा देते हैं। हमारे जैसे जो जाहिल हुक्मरान रहे, जो अभी तक 300 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, उसके लाने के ऊपर असेंबली में बात नहीं हो रही। भाईजान 100 अरब डॉलर से ज्यादा IPPs प्रॉफिट ले चुकी हैं। अगर 3 महीने जंग रही तो कम से कम 1000 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। आप तो फील्ड मार्शल से भी मिले, इस तरह की बातें आपने उनके सामने भी रखी। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए हुकूमत में। गरीब तो इतना है कि उसके पास तो एक टाइम की रोटी के पैसे नहीं है। और आपकी याशियां नहीं खत्म हो रही। 10 अरब रुपए में पूरी PIA दे दी आपने, हैंडओवर कर दी, और 12 अरब में जहाज ले आए। CM के लिए जरूरी नहीं अगर उनको अच्छा जहाज मिल जाए, उन्होंने पूरी दुनिया में जाना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर इस जहाज पे उम्रा होगा उसका स्वाब ये 25 करोड़ अवाम को जाएगा कि खाली जो जहाज की सवारी है उनको जाएगा? नोबेल इनाम की आप बात कर रहे थे बार बार, हमने रिकमेंड किया, आपको ये बुरा लगता है? सब कुछ इंडिया के लिए, हम सिर्फ मालशिए बने हुए। पिछले साल FBR की तनख्वाहें 56 अरब रुपया थी। 40% तनख्वाहें बढ़ा ली FBR ने। 4 करोड़ डॉलर की डेली टिकट होती है पाकिस्तान में। और मैं तो जोली उठा के बददुआ देता हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी की काली भेड़े हैं उनके लिए कि तुम्हें अल्लाह गरक करे। 802 अरब रुपया IPP से वापस लेके दिया चीफ फील्ड मार्शल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक बड़ा शो में आज खुश आमदीद कहते हैं मियाँ अबूज़र शाद साहब को, लाहौर चैम्बर के सदर रहे, लेकिन उससे बढ़कर ये कि शायद इनके पहले और इनके बाद में आने वालों को इस तरह से याद ना रखा जाए जिस तरह ये खुल कर बोले। लाहौर चैम्बर के सदर के तौर पे नहीं, फिर इनकी शनाख्त बनी और आज हमने इनको दावत दी है। ये मौज़ूआत पे बहुत ही खुल के बात करते हैं और लोगों के दिल में जाके लगती है वो बात। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अबूज़र शाद साहब। पहले तो ये बताएं, ये पेट्रोल वाली बात है क्या? आवाम को ना ये समझ नहीं आई। पहले कहा गया जी 25-30 दिन का हमारे पास पेट्रोल है, और फिर उसी पेट्रोल के ऊपर 55 रुपये 56 रुपये महंगा हो गया वो। तो ये पैसा अगर तो ये किसी ने कमाया है तो ये किसकी जेब में गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस दिन प्राइस बढ़ाई है उससे 48 घंटे पहले वजीर पेट्रोलियम और एनर्जी अली परवेज मलिक साहब कहते हैं जी हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। बिल्कुल। वैसे भी वड़ाई साहब, ये कोई भिखारी की दुकान तो नहीं थी कि जिस बेचारे ने रेडी लगाई हो कि वो उसके पास पता है कि मेरे पास दर्जन माल्टे हैं। और भाई ये कौम है, 25 करोड़ अवाम यहाँ रहते हैं। 25 करोड़ अवाम का तेल की कंजम्पशन 28 दिन की, तो इनके पास स्टॉक लेवल था। और पाइपलाइन में इनके पास हर हफ्ते जहाज लगता है और पाइपलाइन में 4 जहाज थे। ठीक है। और वो चारों जहाज $70 बैरल पर बैरल से कम पे लिए हुए थे और उनकी एलसी एक दिन में तो नहीं खुलती। आखिर जब भी कोई काम प्लानिंग करते हैं, ये जो 45 साल से इन दोनों पार्टियों की हुकूमत है, इनकी इतनी प्लानिंग भी नहीं है। सब कुछ इनको पता था। ये दानिस्ता तौर पे ये 100 अरब रुपए का टीका लगाया गया। 100 अरब रुपए का, क्योंकि 72 अरब का तो टीका इस तरह बनता है जो इनके पास स्टॉक में माल पड़ा है। ठीक है। अब सूरत हाल इस तरह है, इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें हैं। 1 लीटर अगर एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करे तो 2.5 करोड़ लीटर उसका चला गया। और तकरीबन आप समझ लें छोटी मोटी गाड़ियां लगा के चिंची वगैरह, तो वो अगर 3 लीटर रोज का इस्तेमाल करें वो 1 करोड़ गाड़ी है। 3 करोड़ लीटर उनके लिए चाहिए।
5.5 کروڑ لیٹر 6 کروڑ لیٹر تو ان کے پاس ڈیلی کنزمپشن یہ تھی، اس کے علاوہ کمرشل کنزمپشن تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اتنے بھوکے ننگے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ذرا خیال نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرانا ہے. حقیقت میں سٹوری یہ ہے کہ ایف بی آر کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا. ایف بی آر نے جو ٹارگٹ رکھا تھا پچھلے 6 مہینے کا ٹارگٹ میں ان کا شارٹ فال 500 ارب روپے کا آیا، اور اگلے 6 مہینے میں میری کیلکولیشن ہے کہ 1000 ارب کا شارٹ فال آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بجٹ آپ نے بنایا 17,500 کا، اس میں سے 1500 ارب روپیہ شارٹ فال میں چلا جائے گا. ٹھیک. اب ہو سکتا ہے یہ 2000 ارب پہ چلا جائے، کیونکہ اب اگلا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ریمیٹنس نہیں آئیں گی. اچھا وہ سوری، اچھا 100 ارب کا ٹیکہ جو لگا وہ گیا تو عوام کی جیب سے، لیکن وہ گیا کس کا، کہاں تلاش کریں اسے؟ وہ تلاش ایف بی آر کے پاس ہے نا. ایف بی آر کے پاس. ایف بی آر نے نا، دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ شارٹ فال جو ہوا اسی کو پورا کرنے کی ایک کوشش اسی میں سے کر لی. دیکھیں نا، آپ دیکھیں، آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لے رہے. پورے خطے میں، ہمارے ریجن میں، آپ یقین کریں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے 20% آئل میں انکریز کیا ہے. ظلم خدا کا 20%. اور بھائی جان یہاں دھندا 1% 1.5% پہ ہے، اور 20% آپ نے چھلانگ مار دی. کیا ہو گیا؟ کیا میاں صاحب نیند میں تھے؟ کیا کیبنٹ سو رہی تھی؟ یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں جی فلانا چرسی ہے، فلانا فیمی ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتی، وہ تو 2.5 سال سے ہے نا جیل میں، ہوش میں ہے نا. جس طرح بھٹو آج بھی زندہ ہے، قبر میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، اور یہ اس کو موقع دیے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے بوجھ سے گر جائیں گے جس طرح ان کی پالیسیز ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی پالیسی میکر کون سے ہیں؟ عقل مند بندے ہیں. وہ ایک خاتون فرماتی ہیں کہ جی ہماری سی ایم صاحبہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں، بجائے ڈاؤن ٹو ارتھ کہنے کے. وہ پھر باتیں ٹھیک ہے نا پچھلی گورنمنٹ کی، کہ ایک تو یہ پڑھتے نہیں اور اوپر ان کا پڑھنے لکھنے کا طرف دھیان بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا اب یہ تو بات آ گئی سمجھ، لیکن یہ کرائسس آیا تھا ایران اسرائیل تنازع کی وجہ سے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو جنگ ہے یہ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ اگر یہ 2-3 ماہ چل جاتی ہے تو پوری دنیا پہ یا کن ممالک ہیں، جو کون سے 9-10 ممالک ہیں جن پہ اثر پڑے گا، یہ بتائیں کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے؟ بڑا صاحب یہ کہانی 6 مہینے پہلے کی چل رہی ہے. یہ ریپڈلی جو دورے ہوئے ہیں جی، یہ کیوں امریکہ کے دورے ہوئے تھے؟ یہ پلاننگ ہو رہی تھی. وہاں پہ پھر جب چیف صاحب نے کہا، عاصم منیر صاحب نے، کہ جناب سارا کوئی ٹھیک ہے، اگر پاکستان خطے میں نہیں ہوگا تو آدھی دنیا ہم بھی ختم کر دیں گے. اچھا یہ باتیں تو 6 مہینے سے جنگ کی تیاری کا ایک دن میں تھوڑی ہوئی ہے. یہ 6 مہینے کی پلاننگیں ہو رہی تھیں، اور انہی پلاننگ کے ذریعے تو ساری کہانی بات آئی. اصل میں یہ کہانی بڑی ڈیفرنٹ ہے. کہانی کا جو اثر رائٹر، پروڈیوسر، ہیرو وہ ایک ہی بندہ ہے. اس کے بارے میں آپ کوشچن کریں تو میں بتاؤں. ٹھیک ہے، نیتن یاہو. ہاں اصل کہانی وہ ہے. تو کہانی کھولیں لوگوں کے سامنے آج. بالکل. نیتن یاہو 21 اکتوبر 1949 میں پیدا ہوا. اس کا باپ بنزل نیتن یاہو اور اس کی ماں تنزیلا، اس کا باپ 1910 میں پیدا ہوا، اس کی ماں 1912 میں پیدا ہوئی. یہ دونوں رائٹر تھے، اور یہ فلسطین شفٹ ہو گئے. ان کی شادی ہو گئی، شادی میں سے نیتن یاہو پیدا ہوا. کیونکہ اس کا باپ بھی رائٹر تھا، پروفیسر بھی تھا، اور اس کی ماں بھی رائٹر تھی، تو انہوں نے یہودیزم پہ اتنا اس کا مائنڈ میک اپ کر دیا تھا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور یہ جون 1996 میں 46 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گیا اسرائیل کا. آج 30 سال ہو گئے ہیں. اس شخص نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ وہ باندر ہے جو ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتا.
نہ جیتا ہے نہ جینے دیتا ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پہلی اسلامی کانفرنس بلائی تھی, ٹھیک ہے, اس کے تمام آنے والوں کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا. اس وقت کیونکہ رضا شاہ پہلوی کی بڑی دوستی تھی امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ اس ریجن میں اسے تھانے دار بنانے جا رہا تھا, انہوں نے ارجنٹینا سے خود پلانٹ ایٹم بم کا لا کے دیا ایران میں اور تہران میں لگوایا 1974 اور 1976 کی ڈیکڈ میں. اب یہ کہتے ہیں جی ایران ایٹم بم بنا لے گا, او بھائی پلانٹ تو خود آپ نے انسٹال کیا تھا, اب آپ کہتے ہیں بنا لے. وہ تو بنا بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ڈکلیئر نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ کہیں میرے پہ سینکشن مزید نہ بڑھ جائیں. یہ تو ان کو علم تھا, ان کو انفارمیشن تھی. اور ظلم خدا کا اس میں ایران کی بہت بڑی مسٹیک گنتا ہوں کہ ایران نے 47 سال جب کہ آیت اللہ خمینی آئے اس وقت سے ابھی تک, یعنی کہ 2 سال پہلے تک انہوں نے پاکستان سے دوستی کی نہیں, اور انہوں نے سب انڈین بھرتی کیے, اور ان انڈین نے تمام انفارمیشن دی, پہلے صدر کو شہید کرانا, ہیلی کاپٹر سارا تباہ کرانا, موجودہ آیت اللہ خمینی جو وقت کے ولی تھے ان کو شہید کرانا. سب کے پیچھے انڈین, سب کے پیچھے انڈین اور اسرائیل انفارمیشن تھی. اور بھائی صاحب ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر وہ حزب اللہ کو $30 ارب دے کے پراکسی وار لڑتے رہے ہیں, وہ بیوقوف تو نہیں تھے. میں آتا ہوں نیتن یہو کی طرف. جی, نیتن یہو ان بیلنس آدمی ہے شروع سے ہی. اس نے پہلی شادی 1972 میں کی, 1978 میں سیپریشن ہو گئی, اس سے اس کا اولاد پیدا ہوئی. دوسری شادی پھر اس نے 1981 سے 1988 تک چلائی, ٹھیک ہے, اس میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا. تیسری شادی جو سارا نیتن یہو ہے 1991 میں کی, اس میں سے بھی ایک بیٹا ہے. اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. اس نے MIT یونیورسٹی سے USA سے پڑھا, انگلش اچھی بول لیتا تھا, یہ امریکنز کو ڈراتا تھا, اور تمام یہودی جو تھے فنانسر مین, میکڈونلڈ کا ہوا, پیپسی کا ہوا, کوک کا ہوا, پیزا ہٹ کا ہوا, تمام بڑی یہودی کمپنیوں کے فنانسر اس کے پیچھے تھے. کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مسیح کو لانے میں یہ اس کا رول پلے کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں, اور ہم بہت دنیا میں ڈفرینٹ چیز ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کا بڑا بیٹا یہود تھا. یہ یہود کی اولاد میں سے ہے, اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہم وہ ہیں جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گلا پیش کر دیا. تو ہماری تو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلمان قربانیاں دیتے آئے ہیں. مگر اس نے جب تعلیم ساری مکمل کی, پھر یہ کچھ عرصہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کمانڈو بھی ہے. اس کے ذہن میں خالی پولیٹیشین نہیں ہے, یہ پولیٹیشین حساتی ہے, مگر ہے پیچھے سے آرمی بیس کہ ہر وقت کسی کی جگہ کو چھین نہ. اور جو وینزویلا پہ جو اٹیک ہوا اس میں پیچھے بھی اس کی پلاننگ ہے. ہی از اے بگ پلانر. اس نے ابھی تک تقریباً 8 امریکن پریزیڈنٹ کو کھلایا ہے گود میں. 8 امریکن پریزیڈنٹ کو, یعنی کہ 1996 سے لے کے 2026 آ گیا ہے, تقریباً 8 پریزیڈنٹ کو اس نے گود میں کھلایا ہے. گدڑ سنگھ ہی کیا ہے؟ گدڑ سنگھ یہی ہے, ڈراتا ہے انہیں. کیونکہ پوری دنیا کی, دیکھیں اب گدڑ سنگھ کی بات سن لیں. جب 1927 یا 1929 میں جب ڈالر کلیپس کر گیا تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی واحد کرنسی ڈالر ہے جس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے امریکن گورنمنٹ کی. اور مزے کی بات ہے, امریکہ نوٹ چھاپے جا رہا ہے,
نوٹ چھاپے جا رہا ہے, 36 ٹریلین کا وہ قرضئی ہے, اور جو اس سال $40 ٹریلین کا قرضئی ہو جائے گا, اس کے پاس اتنا سونے کے ایسٹس ہی نہیں ہے جتنے چھپتے جا رہے ہیں, جتنے نوٹ چھپتے جا رہے ہیں. اب باتوں میں بات نکل آئی, یہ پھر 2003 میں اس نے سوچا کہ میں جو ہے معاشیت کو ٹھیک کروں, اس نے اس میں بھی پنگا لے لیا. اس میں پنگا لینے کا یہ اس نے فائدہ اٹھایا کہ جب یہ پرائم منسٹر بھی تھا, معاشی دان بھی مان گیا, تو اس نے پھر دنیا کو تباہ کرنے کے پروگرام بناتا رہا. اب دیکھیں, کویت پہ قبضہ اس نے کروایا, لیبیا کو اس نے مروایا, عراق کو اس نے مروایا, لبنان کو اس نے مروایا, اور اب آپ کے سامنے ایران پہ آ گیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیسک جتنے مزائل مارے گئے ہیں قطر میں, یو اے ای میں, سعودیہ میں, میرا خیال ہے اس میں 50% مزائل تو اس نے خود مروائے ہیں, نہیں مارے. اچھا, ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, یہ مسلمانوں کو شروع سے لڑاتا ہے, اس کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. اس میں کچھ لوگ پکڑے بھی تو گئے نا مختلف ممالک میں, جو پتہ یہ چلا کہ ایجنٹ ان کے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کاروائی کرنے والے تھے, ایران پہ ڈلنی تھی جو. ہاں, اصل میں وہ یہی دیکھیں, اس کا خاندان مشرقی یورپ سے جب شفٹ ہو کے آیا تو اس کے بہت جات میں رشین بلڈ بھی تھا. پولینڈ سے جو آئے تھے, رشین وہاں بولی جاتی تھی. مگر ان کی سوچ جو ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہمارے لیے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا یہودیوں کو کہ اتوار والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو انہوں نے ہفتے والے دن بند باندھ لیے تھے. ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں, لہذا ہمارا مسیحا اور یہ مسیحا کو لانے کے لیے ساری اصل کہانی ہے. تو پھر یہ جو اس وقت کی جنگ ہے, یہ بھی مذہبی ایک جنگ ہوگی. اصل میں ہم 57 اسلامی ملک, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کے بیٹھا ہوں, افسوس کے ساتھ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے صرف چوڑیاں 57 ملکوں نے پہنی ہوئی ہیں کہ میری بادشاہت نہ خطرے میں چلی جائے, اور ان کو یہ نہیں پتا بادشاہوں کو کہ وینزویلا کے صدر کو اگر وہ ہائی جیک کر سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, تو یہ کون سی بڑی چیز ہے. اور جس طرح آپ کے سامنے اس نے اس کو ذلیل کیا, شاہ ایران کو, رضا شاہ پہلوی کو, کہ اس کی قبر کی مٹی نہیں اس کو ملی ایران کی, اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر بادشاہت ہی دنیا میں نظام چل رہا ہے تو پھر جمہوریت کا کھیل ختم ہو جانا چاہیے نا. ہم ایک طرف جمہوریت اور دوسری طرف بادشاہت, اور پھر ہم بدقسمت ایسے ہیں مسلمان ملکوں کے پاس فوج نہیں ہے. انہوں نے ساری زندگی وہی بہادر شاہ ظفر والا سٹائل ہے کہ جب انگریز نے اس کے بچوں کے سر ٹرے میں رکھے تھے تو اس نے کہا دیکھو تمہارے بچے ہیں, اگر اس وقت وہ لے لیتا, اسلحہ لے لیتا, تو بھارتی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں قبضہ نہ کرتی. اس کی بدقسمتی بھی مسلمانوں سے شروع ہوئی. میر جعفر, میر صادق مسلمانوں میں پیدا ہوئے, وہ خود انفارمر بن گئے. اور یہی ہماری مسلمانوں کی تباہی ہے کہ شارٹ کٹ پہ آؤ, مجھے نہ مارو میرے بھائی کو مار لو. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نائے ہرمز کی بات کر لیں تھوڑی سی. جی جی, کہ یہ جو ایران اس کے اوپر ہے, اور امریکہ اس کے اوپر مسلسل تھریٹ بھی کر رہا ہے انہیں, اور ایران نے تو کہا کہ بھئی جو ہمارے ساتھ ہے, جو سفیروں کو دربدر کر دے امریکن اور اسرائیلی, ان کو ہم دے دیں گے راستہ وہاں سے. دیکھیں یہ جو ایران کا سمندر ہے نا جی, اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کم از کم 10 کروڑ ایرانی شہید کرنے پڑیں گے. اٹ از ناٹ ایزی جاب. سر جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, جب آپ کوشچن کریں میں پھر آپ کو بتاؤں. آپ نائے ہرمز پہ قبضہ اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان نہیں, ناممکن ہے. ناممکن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گڑیا کا کھیل ہے کہ اٹھا کے لے جائیں گے؟ اور بھائی 12,000 کلومیٹر سے آ کے جنگ لڑنی کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. اور وہ جو نیٹو بنا کے بیٹھا ہوا ہے, پوری دنیا کی فوج کٹھی کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایک شہادت لینے کے لیے تیار ہے ان میں سے؟ اور نیٹو کی بدقسمتی, نیٹو کو جگہ جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ نے خود دی ہے, وہ تو ان کا لے پالک بچہ ہے. جس طرح آپ گھر میں ڈاگی نہیں رکھتے, نیٹو تو ڈاگی ہے امریکہ کا,
اس نے صرف ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ایکچولی دس از ناٹ اے گراؤنڈ ریالٹی. ٹائم ہیز بین چینجڈ. وقت تبدیل ہو چکا ہے. اب بچہ اور دیکھیں سگی ماں ہوتی ہے, جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریز اتنا بولا ہے, امریکن اتنے سیدھے ہیں کہ وہ خاموشی سے اس چیز کو برداشت کر لیں؟ آپ ایرانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں اس جنگ میں؟ ایرانی ایک قوم ہے, انہوں نے قوم ثابت کر کے دکھایا. انہوں نے وہی سمجھا کہ جس طرح شاہ کا زمانہ ہے ہم آیت اللہ کو کھا جائیں گے کیک کی طرح. یہ ناممکن بات ہے. 47 سال 5 جنریشنیں آیت اللہ خمینی نے جو تیار کی ہیں وہ تو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو کسی کی انٹرفیئرنس اپنے کام میں دخل نہیں دیتے. یہ پاکستان تھوڑا ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہم ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کیا پاکستان میں آج تک جمہوریت 5 سال پورے کر سکی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آقاؤں کو خوش کرتے ہیں. ہم نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے. ہم 78 سال ہو گئے ہمیں, ہم ہر وقت امریکہ بہادر کو خوش کرنے میں پڑے رہے ہیں. اور ہر ہمارا جو پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو وہ یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ از ویری کلوز ٹو می. مگر میرے آقا کا حکم ہے یہود و نصارہ آپ کے نہیں ہو سکتے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. ان کو کیا کویت سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو قذافی سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو صدام حسین سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں لبنان سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو ترکی پہ جو یلغار کرائی تھی آپ کے سامنے 4 سال پہلے, وہ کس نے کروائی تھی؟ وہ اسرائیل تھا پیچھے. اور آپ دیکھ لیں جہاں اسرائیل کے جتنے یہودی جہاں زیادہ ہوں گے اتنی وہاں سازش زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صدام حسین صاحب کا ذکر کیا. جی ایک بہت بڑا کریکٹر ہم نے پھر دیکھا. پہلے تو ہم ویڈیوز دیکھتے تھے, لوگوں پہلے ایک زمانے میں تو کہا گیا جی بڑا ایک جابر حکمران ہے, ایسا ہے ویسا. پھر ہم دیکھا کہ وہ پھانسی کے پندے پہ جھول گئے اور بالکل ایک ہمیں تو لگا کہ بڑا ایک بہادر آدمی. بہت بڑی بات کی آپ نے. دیکھیں پیٹرول کی یہ جو کرائسس آ رہا ہے, عراق سے 4.3 ملین بیرل ڈیلی پیٹرول نکل رہا تھا. ٹھیک ہے. جس دن اٹیک ہوا اس پہ یہ کہتے ہیں ایران نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اسرائیل نے خود کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ وہاں سے 3 ملین بیرل ڈیلی آئل نکلنا بند ہو گیا, یعنی کہ 70% آئل نکلنا بند ہو گیا تاکہ شارٹیج آئے. وہ اس نے اس لیے شرارت کی ہے اسرائیل نے. اور میرے خیال سے یہ جو سعودیہ پہ بھی حملے ہوئے ہیں, ایران نے اگر ایک مارا ہے نا تو 4 اس نے مارے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ صدام حسین نے اور ایران نے جب 10 سال لڑائی لڑی, اس کی آپ کو میں بتاؤں شہادتیں کتنی ہوئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. 1,10,00,000 کے قریب لوگ شہید اور قتل ہوئے ہیں ابھی تک 23 سال میں. اور وہ صرف ایک نیتن یاہو ہے جو کم از کم 1,10,00,000 لوگوں کا شہید اور شہداء کا اور قتل کروانے میں اس کا ہاتھ ہے. آپ نے فلسطین میں نہیں دیکھا کیا ظلم کیا اس نے؟ آج یہ خود فلسطین کی طرح تڑپ رہے ہیں. کہتے ہیں جب آپ نے بلی کے پاؤں آگ لگی نا تو بلی نے اپنا بچہ لے لیا تھا پاؤں میں. اب کیوں چیخیں نہیں کر رہی ہیں؟ اور آپ کے سامنے چیخیں نہیں کر رہی ہیں کہ تمام امریکنز کو امریکہ نے کہہ دیا کہ تمام یہودی تمام سفارتکار بند کرو دکان اور سیدھا امریکہ پہنچ جاؤ یا یورپ پہنچ جاؤ. یہ مجھے ایک بہت بڑا سانہ نظر آ رہا ہے. کیا خدشہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جب لٹل بوائے مارا تھا ہیروشیما پہ, مجھے اس طرح کی گیم نظر آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے یہ کہا گیا کہ بھائی پہنچو. جی, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس بم سے کم از کم 1 کروڑ لوگ تو شہید ہو جائیں گے کم از کم. کیونکہ آپ دیکھ لیں یہودی پالیسی سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, کانگو میں کیا ہو رہا ہے, نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جہاں جہاں
اللہ نے منزلز دی ہیں نا مسلمانوں کو, اللہ نے قدرتی منزل دی ہوئی ہیں, اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں کی پالیسی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہماری ہے, ہم اس کے حقدار ہیں, ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. اچھا, یہ جو آپ کا خدشہ ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا ہے تو پھر کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پھر دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیسی دنیا ہوگی؟ دیکھیں جی, اگر تو ابھی بم نہیں بجا, ہوں اگر بم نہیں ابھی مارا انہوں نے, تو اگر 3 مہینے جنگ رہی ہوں تو کم از کم 1000 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے گا. اس کی میں تفصیل دینے کے لیے تیار ہوں. جی دیں سر. سب سے پہلے ٹاپ 10 میں چائنا کا 200 سے 300 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. اس کے بعد بھارت کا 120 سے 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. جاپان کا تقریباً 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. جنوبی کوریا کا 80 ارب ڈالر کا, جرمنی کا 70 ارب ڈالر کا, برطانیہ کا 50 ارب ڈالر کا, امریکہ کا 100 ارب ڈالر کا, برازیل کا 40 ارب ڈالر کا, فلپائن کا 20 ارب ڈالر کا, اور سب سے کم نقصان پاکستان کا 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہوگا. ہم سب سے کم نقصان ہمارا ہوگا. مگر اگر یہ جنگ واقعی جاری رہی 3 ماہ تک, 1000 ارب کا تو یہ نقصان ہوگا نا. اس کے علاوہ جو معاشی نقصان ہوگا وہ اس سے زیادہ ہے. یہ تو کہانی تقریباً اتنی بڑی کہانی بن جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے یہ نقصان سٹاک مارکیٹوں میں تقریباً جو اندازہ ہے میری پوری دنیا کی 2000 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے. اوہ, اتنے زیادہ ممالک, اتنا بڑا نقصان, یہ افورڈ کریں گے اس جنگ کو؟ یہ رکوا دیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جو ٹاپ 20-25 اکانومی ہیں ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مثلا چائنا 1200 ارب ڈالر تو پچھلے سال کا اس کا پروفٹ تھا, اس کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, فرق پڑے گا ہمارے جیسے غریبوں کا, ہمارے جیسے جو جاہل حکمران رہے, جو ابھی تک 300 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے, اس کے لانے کے اوپر اسمبلی میں بات نہیں ہو رہی. اور 300 ارب ڈالر لے آؤ پاکستان میں. یہ کن لوگوں کا 300 ارب ڈالر؟ یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اور کون سب کا ہے. سب کا ہے. تو لائیں گے کیسے؟ جو کہ ان کا اپنا ہے, تو یہ کیوں بات کریں گے اسمبلی میں؟ او بھائی اسی لیے نہیں نا یہاں. وہ دیکھیں 100 ارب ڈالر تو صرف انہوں نے آئی پی پیز کو فائدہ دیا ہے. اور بھائی جان 100 ارب ڈالر سے زیادہ آئی پی پیز پروفٹ لے چکی ہیں. جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ جی 3 ارب روپے ڈیلی سپیڈ بنی ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا آپ کی مسٹیک ہے, یہ رشوت ڈیلی سپیڈ بنی 7 ارب 30 کروڑ روپیہ روز کی ہے. 7 ارب 30 کروڑ کی ڈیلی سپیڈ بنی ہے. آپ نے دیکھا نہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں 5500 ارب روپیہ یہ پچھلے 30 مہینوں میں کرپشن ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مسئلہ کرپشن ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ انصاف نہیں ہے. جب آپ کا جوڈیشل سسٹم ہی غلط ہوگا تو آپ کیسے کس کو مانیں گے؟ بڑا مسئلہ انصاف کا نہ ہونا ہے. انصاف دیکھیں, میں آپ کو سمپل سی مثال دوں. میرے ایک دوست ہیں, ان کا ڈیری فارم ہے. میں نے اسے پوچھا دودھ کیا بھاؤ بیچتے ہو؟ کہتا ہے 300 روپے کلو. میں نے کہا یار ہمیں تو 180 روپے ملتا ہے. کہتا ہے اس میں 50% پانی ڈالتے ہیں. میں نے اسے کہا اچھا دودھ دے دو. کہتا جی وہ 230 روپے میں دوں گا. کہتا اس میں جناب پانی ہوتا ہے 30%. کہتا ہے 300 روپے کلو میرے سے لیتے ہیں, آپ کو کیسے سستا بیچ دیتے ہیں؟ پورے لاہور میں کیا پورے پاکستان میں 1 کلو خالص دودھ نہیں ہے, اور 1.5 لاکھ بندہ ہر سال حج پہ جاتا ہے, اور 5 لاکھ بندہ آپ کا عمرے پہ جاتا ہے. اپنی بے حس قوم ہے کہ ہم مرا ہوا گوشت کھلاتے ہیں لوگوں کو. یہاں پہ ان کو شرم نہیں آتی. میں تو یہی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے آپ پہ؟ آپ کی کوئی ایک حرکت ہے اسلامی مذہب کے مطابق؟ یہ جو آپ نے 300 ارب ڈالر والی بات کی, یہ بات لے کے تو آپ مختلف لوگوں کے پاس بھی گئے ہوں گے. میں نے تو یہ خود سر عام کہتا ہوں, پناما کیس بنا, کچھ نہیں ہوا. او بھائی علی بابا 40 شور ہیں, یہ 40 خاندانوں کی حکومت ہے پاکستان میں. اٹس لائک دیٹ. آپ تو فیلڈ مارشل سے بھی ملے, اس طرح کی باتیں آپ نے ان کے سامنے بھی رکھی. دیکھیں جی, فیلڈ مارشل سے ملنے کا یہ فائدہ ہوا نا کہ آپ کا 40 مہینے سے آپ کا ڈالر سٹیبل ہے. اب فیلڈ مارشل بھی تو کہاں تک جائیں گے؟ وہ بھی تو تھک گئے ہیں ان کی کرپشنیں دیکھ دیکھ کے. ان کو پتہ ہے بھائی, ان کو اتنا پتہ ہے
کہ ہمارے پاس 170 ایٹمی ہتھیار ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ ہے. وہ تو اب ایک مسالت کی حکومت چل رہی ہے, اور یہ مسالت میں آپ دیکھنا, میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بالکل نہیں لانا چاہیے حکومت میں. ان کو ایک دفعہ شوق پورا کر لو. او بھائی یہ اگر 3 مہینے جنگ اور چل گئی نا, یہ حکومت کیا, یہ میاں صاحب آپ کو لندن میں ہی ملیں گے. اچھا, لندن سے ٹیلی فون پہ حکومت ہوگی, یہاں سے. اور بھائی لوگوں نے بوٹی تکا کر دینا. اگلا جمپ اگر اور سیریس ہوئی جنگ, اور جو ہوتی نظر آ رہی ہے, آپ کا پیٹرول 400 روپے ہو جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھنا. یہ نہ کہنا کہ جی ہم بچے ہمیں بھول گئے, ہمیں نہیں پتا. نہیں تو اس کے بعد کیا عوامی ری ایکشن آئے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ عوام کے کیا, عوام میں تو پیسے نہیں ہے سڑک پہ. او بھائی ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. غریب تو اتنا ہے کہ اس کے پاس تو ایک ٹائم کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ کی یاشیاں نہیں ختم ہو رہی. اور دیکھو, اور 10 ارب روپے میں پوری پی آئی اے دے دی آپ نے, ہینڈ اوور کر دی, اور 12 ارب میں جہاز لے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کا خرچہ کتنا ہے؟ کتنا سر؟ اوہو سر, $32,000 $32,000 کو پائلٹ اور $38,000 چیف پائلٹ کا. اچھا, یہ تقریباً سمجھو کہ $76,000 مہینے کا, جی, اور $25,000 ان کے رہنے کا 5 اسٹار ہوٹل میں, کھانے پینے اور سب کچھ. یعنی کہ یہ $1,00,000 تقریباً یہ بنا $2,80,00,000 روپیہ مہینہ. تو صرف ان کا یہ ہے, ان کا ہے, جہاز چلے نہ چلے ان کی تنخواہیں اور ان کا اکوموڈیشن. اور 3 کروڑ روپیہ ڈیلی مہینے کا انہیں چاہیے مینٹیننس کا اور فیلڈ کا. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے, جی سر, اگر اس جہاز پہ عمرہ ہوگا اس کا ثواب یہ 25 کروڑ عوام کو جائے گا کہ خالی جو جہاز کی سواریاں ان کو جائے گا؟ یہ ایک سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. سر یہ کسی مفتی سے پوچھ لیں گے سوال ڈیفینیٹلی. کمنٹس میں لوگ ضرور بتائیں اس کا ثواب 25 کروڑ عوام کو پہنچنا چاہیے کہ یا جو لوگ سواریاں جا رہی ہیں اس کو پہنچنا چاہیے. لیکن یہ سی ایم کے لیے ضروری نہیں ہے, اگر ان کو اچھا جہاز مل جائے, انہوں نے پوری دنیا میں جانا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بھائی جان دنیا میں 180 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی 3 کروڑ سے کم ہے. ٹھیک ہے, بات آپ نے صوبوں کی کر دی, یہ صوبے بنیں گے پاکستان کے, بنیں گے, اس کے بغیر کام ہی نہیں. یہ ریڈ لائن ہے جو پیپلز پارٹی کا خاندان ہے یا نون لیگ ہے, یہ ان سب کی ریڈ لائن ہے. انہوں نے پاکستان کی رجسٹری کرائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ آپ آئیں ذرا اس طرح بتاتے ہیں پھر آپ کو. بھائی جان 5 جولائی 1977 کو پیپلز پارٹی کا نام لینے والا نہیں تھا پاکستان میں. آج جس طرح MQM میں الطاف حسین کا نام کوئی نہیں لیتا. ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں. جب سیلاب آتا ہے نا, وہاں پہ ملکوں کے گھر نہیں بچتے, چودھریوں کے گھر نہیں بچتے, MNAs MPA کے گھر نہیں چلتے. اللہ کی عذاب بھی بہت بڑی چیز ہے. بچیں اس وقت سے, اللہ کی لاٹھی سے بچیں. یہ حکمرانوں کو میں کہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبوں کا بننا دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں بنیں گے. دیکھیں ایک ڈی سی لاہور کا 3 کروڑ بندوں پہ ایک ڈی سی, شرم نہیں آئے گی؟ اے سی ٹھیلے والے کو ٹانگ مار کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ریٹ ہے, ٹماٹر کیوں مہنگا بیچ رہے ہو؟ جس قوم کا اے سی 7 کروڑ کی گاڑی میں جا کے ٹھیلے والے سے یہ پوچھے ٹماٹر مہنگا کیوں بیچ رہے ہو, اس کی عقل تو اتنی ہی ہوگی نا. بھائی جاپانی کہاوت ہے, مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ, مچھلی مت دو, غریب کو دھکے مت مارو, غریب کو کام کرنے کا طریقہ بتاؤ. اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کو جو سارا منظر نامہ ہے اس میں تو آپ نے کہہ دیا جنگ طویل ہوئی تو حکومت یہ ساری چیزیں گئیں. اور میں کہتا ہوں بھوکے, کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کیا ہوتا ہے, کہتا 4 روٹیاں. او بھائی ان کے پاس تو ڈیول نیشنل ہیں, 50,000 ڈیول نیشنل ہیں. انہوں نے بریف کیس پکڑنا چلا جانا, انہوں تو کپڑے بھی نہیں اٹھانے, ان کو تو کپڑے بھی الماریوں میں پڑے ہیں سب کے. میں پہلے دن سے کہا چیف صاحب کو, چیف صاحب یہ 50,000 ڈیول نیشنل کو نکال دو. اور آپ یقین کریں, آپ حیران ہوں گے بڑائی صاحب,
چائنا نے تمام وہ لوگ جن کے بچے چائنا سے باہر پڑھتے ہیں ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا ہے، ان کو بزنس پہ چیک کر دیا ہے کہ تمہارے بچے اگر باہر پڑھیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے. کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ ہمارے تو سارے بیوروکریٹ، سیاستدان، بڑے بڑے لوگ، سبھی کے بچے باہر ہیں. سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تباہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیوروکریٹ ہی آپ کے لیے کافی، آپ کے یہ پولیٹیشین ہی کافی ہیں. اور بھائی جان 18 گاڑیاں قافلے میں ہوں گی، ووٹ آپ لیتے ہو اس کے پاس جس کی چپل نہیں ہے، جس کے اوپر قمیض نہیں ہے، جس کے گلے میں، ووٹ آپ اس سے لیتے ہو اور کشکا دکھا رہے ہو اس غریب کو جو آپ کی مٹی سے وہ مٹی اور وہ مٹی کی خاک بھی وہ نہیں سہ سکتا، سیکورٹی والے اس کو بھی پیچھے کر دیتے. اس طرح نہیں چلے گا. نظام عدل چاہیے، نظام ہے ہی نہیں، آپ کا نظام انصاف کا ہے ہی نہیں. اب ایک سب سے بڑی آپ کو میں خبر بتا دوں. جی کیا خبر ہے؟ ویرائی صاحب، ٹرمپ نے جو سب سے بڑا کام کیا اس جنگ میں، اس نے دنیا کا سب سے بڑا ریفائنری، ریلائنس انڈسٹری انڈیا ہے، سب سے زیادہ ریفائن وہ آئل کرتا ہے. وہ یو ایس اے میں 50 سال کے بعد ریفائنری لگ رہی ہے ٹیکسس میں، برون ولاز میں. برون ولا جگہ ہے وہاں پہ، وہ 50 سال کے بعد سب سے بڑی ریفائنری لگانے جا رہا ہے اور 20 سال کا اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ریلائنس کے ساتھ. یہ سب سے بڑی خبر ہے جنگ کے ساتھ. دوستی ہماری نوبل انعام کے لیے ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں اور فائدے بزنس سارا انڈیا کو دے رہا ہے. ہمیں رشیا سے تیل لینا منع ہے، ان کو کہہ رہے ہیں لے لو. ہمیں ایران سے تیل لینا منع ہے، ہمیں گیس لائن ہماری آئی پڑی ہمیں منع ہے، کیونکہ یہود و انصار ہمارے نبی پاک فرماتے تھے یہ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد امریکہ خود کفیل ہو جائے گا آئل میں. اور سب سے بڑی بات ہے امریکہ نے جو تیل شیل سے نکال لیا ہے بہت گہرائی سے، اس کو صاف کرنا اور وینزویلا کا تیل دونوں کو جب مکس کریں گے تو آئل ان کی تو ضرورت ختم ہو جائے گی. امریکہ کو اپنی ضرورت کا تیل دنیا سے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا جائے بھاڑ میں، ان کا کام ہو گیا، ان کا کام ہو جائے گا اور اس سے ان کی ٹیکسز میں نوکریاں بڑھیں گی، بزنس بڑھ جائے گا. اور ان کا سب سے بڑی بات ان کو یہ بہت بڑا ہوگا اور آپ حیران ہوں گے 303 ارب بیرل وینزویلا کے پاس سٹاک ہے. 303 ارب بیرل. تو یہ سارا کچھ ہوا اسی کے لیے، یہی اصل کہانی ہے. راتوں رات جو اٹھایا گیا. جنگیں اب صرف میدان میں نہیں لڑی جائیں گی، اصل جنگ جو ہے معاشی جنگ ہے. آپ کی معیشت کا کیا بن رہا ہے؟ ہماری معیشت کا یہ حال ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جیل کے حالات کیا ہیں، اس نے کہا بہت اچھے حالات ہیں. جس نے 11 قتل کیے ہیں وہ امامت کرا رہا ہے، جس نے 100 ڈکیتیاں کی ہیں وہ اسامے بنا ہوا ہے، اور جس نے چھوٹے موٹے کام کیے ہیں وہ پیچھے سارے نمازی ہیں. یہی حال ہمارا ہے. بھائی جڈا لچا اوڈا اونچا، سیدھی بات ہے پنجابی کی. میرا مطلب کہنے کا کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہمارا حال وہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ کے پیسے پڑے ہیں، آپ کے یو کے میں پیسے پڑے ہیں، آپ کے دبئی میں پیسے پڑے ہیں. اور شرم کی بات آتی ہے 2025 میں 10,000 کمپنیاں پاکستانیوں کی دبئی جا کے رجسٹرڈ ہوئی ہیں. مر جانے کا مقام ہے. کم از کم $10 ارب کی سرمایہ کاری گئی ہے. ہم نام لیتے ہیں تو برے لگتے ہیں سب کو کہ یہ کیوں بکواس کیے جا رہا ہے. آپ لسٹ منگوا لیں. آپ نے تو اس وقت بھی تھریٹ ہے جب آپ صدر تھے. دیکھیں تھریٹ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت. آیت اللہ خمینی بھی تو شہید ہو گئے، کیا ان کی شہادت رنگ نہیں لائی؟ مجھے بھی مار دو، اور مجھے ماریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اللہ کے ہاں یہ تو کہوں گا جس طرح فلسطین کی بچی کہتی تھی کہ مجھے جلدی گولی مار دو، جنت میں جا کے مجھے کھانا تو ملے گا. میں نبی پاک کو شکایت تو کروں گی کہ مجھے 8 سال کی معصوم بیٹی کو اس لیے گولی مار دی گئی کہ میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا قصور یہ ہے، مجھے گولی مارو. تو کوئی بات نہیں،
میں آپ کے سامنے بغیر ڈرائیور کے آیا ہوں, بغیر سیکورٹی کے آیا ہوں, وضو میں ہوں, اللہ خیر کرے. اگر میرا دانا پانی ختم ہو گیا ہے تو میرا کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کو دوست وغیرہ نہیں روکتے آپ کے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ ساری بزنس کمیونٹی ہے, کریم ہے جس کی دیکھیں جی, آئی ایم 17 ایئرز اولڈ. میں کچھ عبدالستار ایدھی کی کیا زندگی تھی, آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, مار دیں. شہادت سے اچھی کیا بڑی چیز ہے. مجتبیٰ علی آئے ہیں نا, ماشاءاللہ 56 سال کی عمر میں بنے ہیں. آتے ساتھ جو انہوں نے تحفے بھیجے ہیں, چیخیں نکال دی ہیں. تو اگر ہماری قوم بے حص ہے تو اس کا تو میرا کوئی حل نہیں, مگر میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا. ظالم کو ظالم کہنا اس روشنی میں یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اور ہم تو شاتیں دیتے آئے ہیں, 1400 سال سے دیتے آئے ہیں. یزید کا کیا بنا؟ آج بھی یزید کہنا سب سے بڑی گالی ہے ہمارے مذہب میں. کسی کو یزید کہہ دو, اس سے گندا لفظ کو نہیں. آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں, سارے تمہیں آپ کو محمد کہتے ہیں, احمد کہتے ہیں. یزید تو کوئی نہیں بلاتا آپ کو. بات یہ ہے, نوبل انعام کی آپ بات کر رہے تھے بار بار, ہم نے ریکمینڈ کیا, آپ کو یہ برا لگتا ہے؟ دیکھیں سب کچھ انڈیا کے لیے ہم صرف مالشیے بنے ہوئے ہیں, بوٹ پالش کر رہے ہیں, جتنی ہو سکے کر لو. مگر ایک بات بتاؤں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سجدہ کیسے کرتے ہوں گے. یہ ہمارے حکمران اللہ کے آگے کیسے پیش ہوں گے؟ مجھے تو ان کا خوف آ رہا ہے. ایک طرف نوبل انعام ریکمینڈ کر رہے ہیں, دنیا میں 2 لوگوں نے نوبل انعام کے لیے کہا, ایک نیتن یہو نے کہا, ایک ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا. شہباز صاحب, یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہوتی ہے. قبر کا سائز میرا اور آپ کا ایک ہے. نہ کریں, خدا کے لیے ایک اچھی پالیسی بنائیں, اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں. شہباز صاحب کے دونوں ایڈوائزر بیوروکریٹ ہیں پرانے, دونوں نیب کے ملزم تھے, توقیر شاہ اور اپنا نام آہد چیمہ. بات یہ ہے کہ کہانی اس طرح نہیں ختم ہوگی, تاریخ لکھی جا رہی ہے. اگر مغل بادشاہوں نے 500 سال اپنی کسی بیٹی کا بھی شادی نہیں کی تھی, اتنے ظالم تھے, تو کیا آپ ان سے امیدیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حضور جھک جاؤ اور جو کچھ لوٹ کے لے گئے ہو سب کو کہو کہ لے آؤ, اور ڈیول نیشنل کو اسمبلیوں سے نکال دو, اہم عہدوں سے نکال دو, اگر پاکستان بچانا ہے. یہ تجویز آپ نے دی تھی, اس کے اوپر عمل ہوا؟ بالکل 27ویں ترمیم میں ایٹ دا لاسٹ مومنٹ پہ جا کے وہ نکال دی گئی. وہ شامل تھی اس کے اندر, شامل بھی تھی کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ بڑے عہدے پر نہیں ہوگا. وہ ادھر بزنس نہیں کر سکتا. انڈیا میں کوئی ڈیول نیشنل نہ مل لگا سکتا ہے, نہ ایم پی اے بن سکتا ہے, نہ جاب کر سکتا ہے سرکاری. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے پاکستان کو محمد شاہ رنگیلے کی طرح چلا رہے ہیں. وہ ترمیم کا حصہ بن گئی, لیکن پھر آخر میں نکال دیا گیا اسے. بس یہی ہوا. دیکھیں ہم تو 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں جتنی باتیں ہو سکی ہم نے کی. انہوں نے خندہ پیشانی سے سنی, میں کہتا ہوں لکھی اپنے ہاتھ سے, اور آپ لوگوں نے یہ سارے سچ جو ہیں 27 منٹ تک ورائد صاحب میری بات ایک ایک انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور 2 میجر جنرل بھی لکھ رہے تھے, احمد شریف صاحب بھی لکھ رہے تھے, اور نقوی صاحب اور گوہر اجاز صاحب سامنے بیٹھے تھے, ایس ایم تنویر بھی بیٹھے تھے. اور 27 منٹ میں نے ٹائم لیا, 27 منٹ انہوں نے مجھے سنا, اور کھانے کے دوران بھی انہوں نے مجھے پوچھا اس کا حل. میں نے کہا سر حل بہت سادہ ہے. یہ اتنے ظالم ہیں کہ پچھلے سال ایف بی آر کی تنخواہیں 56 ارب روپیہ تھیں, 40% تنخواہیں بڑھا لی ایف بی آر نے. اپنی ہی تنخواہیں, اپنی تنخواہ 84 ارب روپیہ تنخواہ ہے ایف بی آر کی. میں نے کہا تھا کہ جناب 11 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں, اور ٹوٹل ٹیکس پیئر صرف 70 لاکھ ہیں. خدا کے لیے اسٹیٹ بینک کو
نادرا کو, FBR کو اور تمام بینکوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھاؤ, 48 گھنٹوں میں سب کو ٹیکس نمبر جاری کریں. ہم تو کہہ سکتے ہیں ہر چیز ٹیکس نمبر کے ساتھ جوڑ دیں, آپ نے یہ کہا تھا جو ملکوں میں سسٹم ہے. اور میں نے کہا تھا 5000 کا نوٹ بند کر دو. اور ایک حیرانگی کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں 35,500 ارب کے نوٹ پرنٹ ہیں اور کم از کم 5,000 ارب روپے کے نوٹ افغانستان میں ہمارے چل رہے ہیں. افغانستان میں ڈالر کی جگہ ہمارا پیسہ چلتا ہے اور کم از کم 10,000 ارب روپیہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے. کم از کم یہ جو جنگ کا نقصان اسی طرح ہی پورا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ 5,000 کا نوٹ بند کیا جائے اور جو جمع کرانے آئے اس سے ٹیکس نمبر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس میٹنگ سے باہر نکلے ہوں گے تو آپ کے اپنے ہی دوستوں نے کہا ہوگا کہ یار کیا کیا میاں. اور بھائی جان دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, میرے کسی دوست نے میرے ساتھ قبر میں تو نہیں جانا. اگر سچی بات کسی کو بتا دو, اگر آپ مجھے پوچھے کہ عصر کا ٹائم کیا ہے, میں تو آپ کو کہوں گا 4:30 بجے ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات 4:30 بجے ہوگی. تو آپ کہتے ہیں اس لیے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. میں دیکھو, مجھے میں نے صدارت میں جو چیزیں دیکھی وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. آپ حیران ہوں گے, ہمارے لیڈروں نے 2% پہ 543 ارب روپیہ اٹھایا. یہ جو ڈیول نیشنل اور جو ہمارے بڑے فنکار بنے ہوئے ہیں انہوں نے 2% پہ جب کووڈ آیا تو عمران خان سے 543 ارب روپیہ لیا. انہوں نے عمران خان کو بھی جھانسے میں لے آئے. یہ جو علی بابا چالی چور ہوتے ہیں, جس طرح یہودی کا کوئی مذہب نہیں ہے سوائے یہودیت کے علاوہ پیسہ ہی چاہیے, یہ ہمارے علی بابا چالی چوروں کا مذہب یہی پیسہ ہے. ان کے سامنے جو بھی آئے گا یہ اس کو اسی میں لے جائیں گے. یس, یہ تو آپ وڑائے صاحب, آپ یہ دنیا ہی اور ہے. آپ چیمبر کے صدر بنے, آپ نے اداروں کو خطوط لکھے, یہاں سے جناب لوگوں کے جو ویزے لگے ہیں وہ واپس نہیں آئے. آپ نے مجھے بھی یہ انٹرویو میں باتیں بتائیں. یہ سارا کچھ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس چیمبر کا نام استعمال کر کے بھی لوگ باہر جاتے رہے. دیکھیں, نائیوں اور کسائیوں کو ویزے لگوا کے دیے. میں نے لسٹ دی. کتنے لگے تھے؟ یہ 6 بندے گئے ہیں اٹلی. آج تک اس کی انکوائری ہولڈ ہے. اصل میں دیکھیں, جو ظالم ہوتا ہے نا اس کے سورسز زیادہ ہوتے ہیں. مظلوم تو صرف بد دعا ہی دے سکتا ہے, اور میں تو جولی اٹھا کے بد دعا دیتا ہوں جو بزنس کمیونٹی کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے لیے, کہ تمہیں اللہ غرق کرے جو غلط پیسہ ٹیکس چوری کرتے ہو, جو ظلم کرتے ہو, جو پیسہ نجائز لیتے ہو. آپ حیران ہوں گے, کیا بتاؤں, اس وقت 4 کروڑ ڈالر کی ڈیلی ڈکیتی ہوتی ہے پاکستان میں. یہ ٹیکس چوری کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں, آپ نے یہ پینسل امپورٹ کی ایک کنٹینر, جی آپ نے ساری ڈیوٹیز دے دی اس کے اوپر. میرا سمپل سا کوشچن ہے, چائنا پیسے کیسے گئے؟ اس میں نے پروگرام میں بھی کہا, کوئی جواب نہیں. تقریباً 4 کروڑ ڈالر کی ڈیلی امپورٹ ہو رہی ہے جس کی کوئی منی ٹریل نہیں. تو ویسے جاتے کس طرح, سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے جناب, یہاں سے کالا پیسہ وایا کابل, وایا چمن یا تھرو حوالہ دبئی جاتا ہے. اچھا, اور یہ تو جتنی انہوں نے 20 ایجنسیاں دی ہوئی ہیں, منی چینجرز بنائے ہوئے ہیں, یہ کیوں بنائے؟ میں 1980 میں پہلی دفعہ جب چنے لینے دبئی اور برما گیا تو $500 مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسٹیمپ لگا کے دیے تھے, اور انہوں نے ماتر بتر آزاد کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لینا کہ یہ جنگ کے اثرات میں آپ کا روپیہ کم از کم 10% ڈیویلیوٹ ہو جائے گا, اور مہنگائی 15% ہوگی اگلے ڈیکٹ میں. یعنی کہ 30 جون 2026 تک کم از کم 15% مہنگائی ہوگی اور 10% آپ کا روپیہ ڈیویلیوٹ ہو جائے گا. یہ ڈالر روکا کیسے ہوا انہوں نے؟ دیکھیں جی, جب چیف صاحب آئے تو ہم نے انہیں یہی سب کچھ بتایا تھا. بڑی لمبی کہانی ہے کہ جناب جب تک آپ یہ ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روکیں گے آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا. یہ تو انہوں نے ایسا سکنجا دیا ہوا ہے. اور آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں, 802 ارب روپیہ IPP سے واپس لے کے دیا چیف فیلڈ مارشل صاحب نے.
یہ کتنی بڑی بات ہے. جو ان کو جا چکا تھا ہاں وہ واپس آیا 802 ارب روپے واپس لے کے دیا. اور ہم لوگوں نے دے دیا تھا. ہم نے تو بھائی آپ کو کیا بتاؤں, جب غریب کا میٹر کٹتا ہے نا, اس سے پوچھیں کہ کیسے میٹر کٹ جاتا ہے. اس نے تو جمع کرانے ہی کرانے ہیں, اس کو کیا پتا ہو میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. صرف یہ بتائیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے 3-4 سٹیپ بنیادی کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, جب تک ڈیول نیشنل ہے تو آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. وہ 50-60 ہزار لوگ ہوں گے, تو ساری اکانومی ان کے پاس کیپچر ہے. انہی وہ لوگوں نے پاکستان کے یہودی ہیں, یہ 50,000 یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو اب ان کو یہ کہوں گا, دیکھیں 40 سال تک ٹوئٹا, ہونڈا اور سزوکی کی مناپلی رہی ہے. غریب گاڑی نہیں لے سکتا تھا. آج وہ مناپلی ٹوٹی ہے تو چیخیں نکل گئی ہیں. اسی طرح شوگر مافیا, اب سٹیل مافیا بھی آ گئے, سیمنٹ مافیا بھی ہے. یہ سب وہی ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں. ارے بھائی یہ ڈیول نیشنل بھی ہیں, اور حیرانگی کی بات ہے کہ مین سورسز بھی ان کے ہیں. سینیٹر بھی یہی ہیں, ایم این ایز بھی یہی ہے, ایم پی اے بھی یہی ہیں. ان کے رشتے بھی فوجیوں میں بھی ہیں, ان کے رشتے ججوں میں بھی ہیں, ان کی ہر جگہ رشتہ داریاں بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چھائے ہوئے ہیں یہ لوگ. سر یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جو بندہ ابھر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یا دوستی کر لیتے ہیں یا اسے شہید کرا دیتے ہیں. یہ وہ ان کے بعد دو راستے ہیں, یا دوستی کر لو یا مار دو یا مروا دو. اور ان کو سمجھدار آدمی کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ لوگ نکل جائیں, ان لوگوں سے آپ قبضہ چھڑوا لیں, ایک تو یہ ہو گیا. آگے کیا کریں؟ سر یہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے آئے؟ سر انویسٹمنٹ کبھی کیسے نہیں آئے گی. انویسٹمنٹ دیکھیں کیسے آئے گی انویسٹمنٹ. آپ نے $10 ارب خود دبئی بھیجا ہے, اس کو کیوں نہیں روکا؟ جو کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے گئیں. دیکھیں آج آپ کو میں چھوٹا سا سینیریو بتاؤں. آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے $30 ارب کی. ٹھیک ہے. آپ کی ٹوٹل امپورٹ ہے $70 ارب ڈاکومنٹری, اور تقریباً $20 ارب بے نامی. بے نامی تو چلو حوالے کا پیسہ آیا, حوالے کا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, گورنمنٹ کہتی ہے چپ ہے کوئی بات نہیں, آئی ایم ایف کو چلو جی کر لیں گے. ٹھیک ہے. $40 ارب $45 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس سال آپ کا $38 ارب آ گیا ریمیٹنس. آپ کو محسوس نہیں ہوا, صرف $4 ارب کا شارٹ فال ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں آپ فوری طور پہ نہریں بنائیں, پانی آپ کا $18 ارب کا سال کا پانی ضائع ہوتا ہے. جو سیلاب آتا ہے $18 ارب کا پانی ضائع ہوتا ہے. $12 ارب کا پانی ریگولر جو ہے آپ ضائع کر دیتے ہیں ہر سال. 12 ارب کا تو ہر سال آپ دریا سمندر میں پھینک رہے ہو. ٹھیک ہے. اور $18 ارب جب سیلاب آتا ہے وہ آتا ہے. جتنی آپ کی ایکسپورٹ ہے اتنا آپ کا پانی روک لو, پانی کی نہریں بنا لو, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. ہم اصل میں کسی کی بات کو وزن نہیں دیتے. نہریں بنیں گی جی, لڑائیاں ہو جائیں گی جی. اور یار اتنے ظالم ہیں, 17 دن تک سکھر سے کراچی تک موٹر بند رہی. نہر کے ایشو پہ ایک دن کا $50 ارب کا نقصان ہے. اگر ایک دن ملک بند ہو, ایک دن ملک بند ہونا $50 ارب روز کا نقصان ہے. 1800 ارب آپ کا بجٹ ہے, 365 سے 50 کو ضرب دو تو تقریباً $47 ارب ڈیلی. جیسے گھڑی 24 گھنٹے پوری کرتی ہے, $47 ارب گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. اور ہم $25 ارب روز قرضہ لے رہے ہیں. اور حیرانگی کی بات, اس سال آپ نے 2025 میں $8800 ارب سود دیے. 8,800 ارب سود دیا آپ نے. اور اگلے سال 26-27 میں آپ 9500 ارب سود دو گے. اب جب یہ ساری چیزیں نہیں سنبھالی جانی تو کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی حکومت سامنے سے آ رہی ہے. قومی حکومت آ کے کیا کرے گی؟ ایکسپرٹ اٹھائے جائیں گے, مسئلے حل کرو. یہ قومی حکومت میں ان کے کزن ہوں گے, ان کے بھانجے ہوں گے, ان کے رشتہ دار ہوں گے, ان کے داماد ہوں گے. اور بھائی ڈاکٹر یونس کی طرح 15 ماہ کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے, اس کے بعد پھر الیکشن ہو, پھر جا کے آپ کہیں منزل کو پہنچو گے. نہیں,
تو ہم اسی طرح ہی روتے رہیں گے اور روتے روتے مر جائیں گے. اور سچی بات بتاؤں, آخر میں یہ کہہ دوں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. یہ جو ساری صورتحال بنی ہے, اس میں عربوں نے کیا پلاننگ کی ہے, کیا حالات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, عربوں کی تقریباً 2000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے ای سے, عمان سے, کینیڈا, امریکہ, فرانس, لنڈن, یعنی کہ مختلف ملکوں میں پڑی ہے. ٹھیک ہے. اب ان سب نے پلاننگ بنائی ہے کہ ہم یہ 2000 ارب کی پراپرٹی بیچیں اور لے آئیں واپس. کیونکہ جب ہلاکو خان فتوحات کرتا چلا آیا تو اس نے ہر بڑے بادشاہ کو کہا, یہ لو ہیرے اور جوہرات, ان کو کھاؤ. جس قوم کے پاس فوج نہیں ہوتی نا, وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے, اس کا حال وینزویلا جیسا ہی ہوگا, صدر والا. یہ بات آپ لکھیں. بالکل ٹھیک. تو وہ 2000 ارب ڈالر کی جب وہ اکانومی واقعی مشرق وسطیٰ میں آ گئی, اس میں سے اگر 10% بھی ہمارے پاس آ جائے پاکستان میں تو 200 ارب ڈالر بنتا ہے. اور کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں مسلمان ملکوں کی, وہ ڈیفینیٹلی ان کو اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آئے گی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو قافلہ اٹھے گا وہ ہند سے نکلے گا. تو یہ یقیناً کوشش کریں گے, اگر ان کے علماء نے انہیں سمجھایا تو یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ضرور اس طرف آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو قذافی صاحب کی بیٹی ہیں, ان کا ایک پیغام ہے جو نکلا ہوا ہے. عائشہ, ہاں, عائشہ قذافی نے لکھا کہ جس طرح میرے باپ سے انہوں نے ایٹم بم بند کروایا تھا, خدا کے لیے ان کی باتوں میں نہ آنا. ایران کے لیے پیغام. ہاں, اس نے خط لکھا باقاعدہ آیت اللہ خمینی صاحب کو, یہ مجتبیٰ خمینی کو, کہ خدا کے لیے ان پہ ٹرسٹ نہ کرنا, انہوں نے ہمارا بھی ایٹم بم کا پروگرام رول بیک کرایا تھا. اسی طرح آپ کے سامنے صدام حسین بھی شہادت کی سولی پہ چڑھ گئے. ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. بات سچ ثابت ہوئی. تو اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو فرما گئے ہیں اس پہ عمل کریں, ان کے عمل سے ہماری زندگی بنے گی. بے شک, بے شک.